वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तकरीबन 5.5 महीने तक अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको एग्जॉस्ट करने के बाद फाइनली अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो ईरान की मईशत तबाह करेंगे, माशी तौर पर ईरान को कमज़ोर करेंगे और माशी तौर पर दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन एक मिलिट्री ऑफेंसिव दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। और ये ऐसा सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से मज़ीद शराइत सामने आ गई हैं। ईरान और ओमान के दरमियान निगोशिएशंस भी जारी हैं, जिनके बारे में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आउटकम पॉजिटिव आएगा। पहले अमेरिका ने ये दावा भी किया कि वो इन निगोशिएशंस का हिस्सा है, लेकिन फिर बार बार ईरान की जानिब से ये वजाहत भी सामने आई कि अमेरिका से डायरेक्टली कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने है कि जहां पर पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया की जानिब से जो एक मक्का मुआहिदा, मक्का एग्रीमेंट जिसका नाम दिया गया, एक दिफाई मुआहिदा भी सामने आया है, उसके ऊपर भी अब तक चमगोइयाँ जारी हैं कि वो किसके खिलाफ है। इन तीनों ममालिक की जानिब से ये जो इत्तेहाद सामने आया है, क्या ये इजराइल के ख़िलाफ़ है, क्या ये अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, क्या ये ईरान के ख़िलाफ़ है, उसके ऊपर भी सवालात उठने का सिलसिला जारी है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार सकलैन इमाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। आगाज़ कर लेते हैं US ईरान सूरत हाल से। कहाँ सिविलाइजेशन पूरी तबाह करनी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और कहाँ अब वो इस बात पर आ गए हैं कि मैं मईशत ही तबाह करूँगा, जबकि उनके साथ साथ वो गल्फ़ कंट्रीज़ की भी मईशत को काफ़ी ज़्यादा कारी ज़रब लगा चुके हैं। तो US ईरान के तनाजुर में आपको क्या लगता है कि ये मामला, इसके ऊपर तो हम बात कर कर के भी अब बेजार हो चुके हैं, ये किस तरफ जा रहा है, किस समत में जा रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की अक्सर बातें जो हैं वो प्रोपेगेंडा और अपनी इंटरनल कंजम्पशन के लिए ज़्यादा होती हैं। वो हर हाल में अपने वोटर्स के सामने, अपनी इलेक्टोरेट्स के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि वो इस जंग में कामयाब हो गए हैं और चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, क्योंकि वो हर जगह एक किसी किस्म का अपने आप को अमरीकी सदर, अमरीकी लीडर के तौर पे पेश करना चाहते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत वही है जो आपने देख ली, और सारे तज्ज़ियाकार दुनिया भर के, ख़ुद मगरबी तज्ज़ियाकार, डिफेंस एनालिस्ट जो हैं, जो इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं, उन सब ने ये तस्लीम कर लिया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी स्ट्रेटजी गलत थी, बल्कि वो बग़ैर किसी स्ट्रेटजी के इस जंग में दाखिल हो गए थे। तो उनके पास एग्ज़िट प्लान भी नहीं था। तो एग्ज़िट प्लान भी होता है कि अगर आप एक हद में जाके बाहर निकल आते जहाँ पे आप ये दावा कर सकते कि इस जंग से मैंने मकासद हासिल कर लिए। तो उन्होंने जो भी अपने सामने अहदाफ रखे थे, उनमें से कोई भी उनको हदफ नहीं मिला, बल्कि एक नया चैलेंज ये शुरू हो गया अमेरिका के लिए कि इस जंग से पहले तक आपने हॉर्मुज़ जो थी वो ओपन थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो था वो ओपन वाटरवे था। अब ये फ्री वाटरवे नहीं है, अब ये ईरान के कंट्रोल में है, और ईरान अपनी मैनेजमेंट या अपना कंट्रोल जो है उसको किसी भी सूरत में गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि MOU पर दस्तखत होने के बाद भी अमेरिका ने ईरान पर बहुत बमबारी की थी कि ये किसी जहाज़ को ना रोके, किसी शिप को, ऑयल टैंकर या कार्गो शिप को मत रोके, लेकिन ईरान ने रोका था, जिसके नतीजे में अमेरिका ने बार बार हमले किए ईरान पे। तो अब ये नौबत आ गई थी, वो हमले भी नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने अब एक नई स्ट्रेटजी अपने इलेक्टोरेट्स के लिए, अपने आवाम के लिए कही है कि अब मैंने ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि ईरान पर हमले बंद करके अब उनको मैं उसका इकनॉमिक जो नुकसान है उसको भुगतने दूंगा। उसके नतीजे में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पैदा हो गया। यानी लोग जब देखेंगे महंगाई बहुत है, करेंसीज बहुत कम है, सप्लाईज कम है, भूख, शायद वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को कोई सप्लाईज ना जा सके, तो इस सूरत में वो कोशिश करें कि ईरान के अंदर हर चीज़ की शॉर्टेज हो जाए और लोग सड़कों पर निकल आए। तो ये टैक्टिकली तो हम अभी भी कहेंगे कि वो रिजीम चेंज पे खड़े हुए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब चीज़ें किस तरह हासिल करेंगे, क्योंकि ईरान की एंड्योरेंस जो है वो अमेरिका की एंड्योरेंस से बहुत ज़्यादा है। ईरान 40 सालों से मुख्तलिफ़ किस्म की सेंक्शंस और गुज़श्ता 10 सालों से सीवियर सेंक्शंस फेस करता चला आ रहा है, लेकिन इस सारी सेंक्शंस के दौरान उसकी फ़ौज की तरक्की हुई है, उसका ह्यूमन इंडेक्स रेट बहुत बड़ा है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रेट जो होता है, जिसको हम कहते हैं, लिटरेसी रेट बढ़ा है, एजुकेशन रेट बढ़ा है, हेल्थ इंडेक्स बढ़े हैं उसके।
تو ہر لحاظ سے وہ کامیاب بھی گیا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ سینکشنز کے نتیجے جی وہ ایک فری مارکیٹ اکانومی میں نہیں آ سکا, وہ فائدے نہیں اٹھا سکا ہے, لیکن وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ نہیں بن سکا ہے. صحیح. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ جنگ کا راؤنڈ 2 شروع ہوا ہے تو پاکستان میں بھی بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ایران کی شامت آ گئی ہے, اب ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چھوڑیں گے ایران کو, کیونکہ پہلے تو ایران مورلی ایک شاید بہتر گراؤنڈ پہ کھڑا تھا کہ ان پرووکڈ ان کے اوپر حملہ کیا گیا, لیکن اب تو ایران نے پہلے ویسلز پہ اٹیک کیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اب ان کو موقع بھی مل گیا ہے, اب ایران کی سپورٹ میں بھی کوئی آگے نہیں آئے گا. تو اس طرح کی جو انالیسس ہے وہ پاکستان سے بھی آ رہا تھا, مختلف لوگوں کی جانب سے کیا جا رہا تھا, لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو راؤنڈ 2 میں بھی ایران ہی ون ون سچویشن پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے کہ کیوں ایک پرسیپشن بنایا جاتا ہے اراؤنڈ ایران کہ شاید اب نہیں, اب یہ گرے گا, اب یہ جھکے گا, لیکن ایران پھر اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہا؟ دیکھیے پاکستان میں پرسیپشن آج بھی یہی بنایا جا رہا ہے. حالانکہ آپ نے صحیح کہا کہ ایران نے راؤنڈ 2 میں بھی کامیابی دکھائی ہے, سکسیس دکھائی ہے, لیکن پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ دیکھیے یہ بڑی اہم بات میں بتانے لگا ہوں. پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے, نیکسٹ ڈور نیبر ہے. پاکستان کے میڈیا کے کتنے نمائندے یا کس میڈیا کا کوئی ایک نمائندہ تہران میں کبھی اس نے جا کے رپورٹنگ کی ہے یا رہا ہے وہاں پہ جا کے؟ آپ کی اتنی بڑی ایک میڈیا مارکیٹ ہے, آپ کا ایک بھی صحافی جا کے یا رپورٹر جا کے اسے تہران سے جا کے کبھی رپورٹنگ نہیں کی ہے. اس جنگ کے دوران شاید کچھ تھوڑی دیر کے لیے لوگ گئے ہیں, ادروائز پاکستان سے ایک نارمل ہمسایہ ملک میں آپ کو دبئی میں نمائندے مل جائیں گے, آپ کو سعودی عرب میں نمائندے مل جائیں گے, آپ کو ترکی میں نمائندے مل جائیں گے پاکستانی میڈیا کے ایک دو. ایران میں ایک بھی نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ آپ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے, یا حکومت کی اجازت دیتی یا شاید امریکہ اجازت دیتا کہ پاکستانی جرنلسٹ ادھر جائیں. کیونکہ ایک پابندی تو ہے نا کہ اگر پاکستان کا کوئی جرنلسٹ ایران جا کے کام کرے گا اور واپس آتا ہے تو اس کو پھر شاید امریکہ کا ویزا نہ ملے. تو پاکستانی جرنلسٹ کی ضرورت ہی نہیں کرتے, ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ پاکستانی یعنی صرف صحافی نہیں, اینالسٹ, پڑھے لکھے اسکالرز ہیں, اپنے نیکسٹ ڈور نیبر کی جتنی بھی انفارمیشن ان کے پاس آتی ہے وہ وایا امریکہ آتی ہے. ان کو رائٹر سے خبر ملے گی, ان کو BBC سے ملے گی, ان کو CNN سے ملے گی, ان کو ABC سے ملے گی, ان کو CBS سے ملے گی, ان کو انٹرنیشنل میڈیا AP FP سارے کے سارے جو اس قسم کے جو نیوز چینلز یا نیوز ایجنسیز ہیں یا نیوز پیپرز ہیں, نیو یارک ٹائمز ہو گیا, واشنگٹن پوسٹ ہو گیا, LA ٹائمز ہو گیا, ان کے ذریعے ان کو ساری خبریں, یا ان کے تھنک ٹینکس, رینڈ ہو گیا, ہٹسن انسٹیٹیوٹ ہو گیا, کونسل آف فارن افیئرز ہو گئی, اس طرح کی جو مختلف, یا نیو امریکن انٹرپرائز ہے, یہ جو بڑے بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں امریکہ کے یا برطانیہ کے ہیں, مثال پہ روسی ہے یا چیتم ہاؤس وغیرہ ہے, ان سے ساری رپورٹیں جو پاکستان کے لوگوں کو ازبر یاد ہوتی ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی جو کل انفارمیشن جو ہے وہ ایران سے آ ہی نہیں رہی ہیں, نہ وہ ایران کو اسٹڈی کرتے ہیں تھرو ایرانز لٹریچر. یہ ایران کو اسٹڈی کرتے ہیں ویسٹرن لٹریچر, ویسٹرن لینس کے ذریعے, ویسٹرن میڈیم کے ذریعے. تو اس لیے ان بیچاروں کی جو کل نظریں جو ہیں ان میں ایک مایوپیا ہے, یا کہہ لیں کہ سفید موتیا نکل آیا ہے ان کی آنکھوں میں. یہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ایران میں ہو کیا رہا ہے. اور یہ میں صرف پاکستان کے صحافیوں یا ریسرچ اسکالرس کی بات نہیں کر رہا ہوں, انڈیا میں بھی ڈومیننٹلی ہے, لیکن انڈیا سے پھر بھی کچھ صحافی ہیں جو ایران جا کے کام بھی کرتے رہے ہیں, کیونکہ انڈیا میں بڑا میڈیا ہے تو وہاں پہ وہ زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں. ان کے جو رپورٹرز ہیں وہ ہر چھوٹے بڑے ملک میں جاتے ہیں, ایران میں بھی رہے ہیں ان کے جرنلسٹ. پاکستان کا کوئی بھی نہیں. کوئی مجھے ایک جرنلسٹ کا نام دیں جو پاکستان کے کسی میڈیا کے لیے جا کے وہاں پہ کام کر رہا ہو, یعنی جنگ کا, ڈان کا, دنیا کا یا ایکسپریس ٹریبیون کا, کسی کا کوئی آپ بتا دیں. PTV کا بھی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. تو ان بیچاروں کے جو کل انفارمیشن ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے. اب ایک چیز یہ ہے, یعنی آپ نے گھوڑے دیکھے ہوں گے پاکستان میں جن کی آنکھوں پہ وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں بلائنڈر سے, جو ایک ہی طرف دکھاتے ہیں ان کو اور دکھنے ہی نہیں دیتے. تو یہی پاکستان کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالرس کا مسئلہ ہے کہ ان کی کل انفارمیشن جو ہے وہ ویسٹرن چینل سے آ رہی ہے, ایران کے چینل سے یہ اسٹڈی ہی نہیں کرتے ہیں. ایک چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ کچھ اسٹریٹجک لیول کی بھی نالج کی کمی ہے. میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا تھا, اس جنگ سے پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ امریکہ کے لیے بہت بڑی مصیبت آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ایران نے دو بڑی طاقتیں حاصل کی ہوئی ہیں، ایک حاصل کر لی ہوئی ہے اور ایک یہ حاصل کر لے گا جب یہ جنگ ہوگی۔ ایک تھی یہ ڈرونز اینڈ میزائلز کی طاقت، اور دنیا سب مان رہی ہے کہ ڈرونز اور میزائلز کی طاقت ایران کے پاس موجود تھی، اور اس سے اس کا بھرپور استعمال کیا، جس کا اندازہ ہی نہیں تھا امریکہ کو کہ ایران کے پاس ایسی چیزیں بھی ہیں۔ اور دوسرا تھا اسٹریٹ آف ہرمز پہ کنٹرول، جو اس وقت نہیں تھا، جنگ سے پہلے نہیں تھا، یہ فری واٹر وے تھا، جنگ کے بعد یہ فری واٹر وے نہیں ہے، ابھی ایران کے کنٹرول میں ہے۔ اور ہمارے دوست احباب جو وہاں پہ تجزیے کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، انہوں نے کبھی جغرافیہ تک نہیں پڑھا ہوا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ملٹری آپ اینالسٹ سے بات کریں گے، وہ کسی بھی میدان جنگ کی ٹیرین سے دیکھ کے بات کرتا ہے کہ یہ ریگستان ہے، یہ کھیت ہے، یہ دلدلی علاقہ ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پلیٹو ہے، یہ کیا ہے، کہ یا کس طرح کی زمین ہے، یا یہ سمندر ہے۔ تو اس ٹیرین کے مطابق وہ پھر جنگ کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو ایران کی جو ساحلی علاقے ہیں سارے، یہ سارے کے سارے یہ بہت پہاڑی علاقے ہیں، راکس ہیں یہاں پہ۔ تو ایران پر سمندر کے ذریعے چڑھائی کر کے قبضہ کرنا جو ہے وہ عملاً بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ ان کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے ایران کا، جو کوہ زگروس کہلاتا ہے، جو عراق کے کردستان والے علاقے کے پاس سے شروع ہوتا ہے۔ ایران کا جو علاقہ کردستان عراق کی طرف لگتا ہے، وہاں سے پہاڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو جنوب کی طرف آتا ہے، اور اہواز سے اندر اندر ہوتا ہوا یہ آبل ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز تک، بندر عباس سے اوپر تک آتا ہے، چاہ بہار پر آ کے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا پہاڑی سلسلہ جو یہ نیچرل ان کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز پہ جا کے، اگر آپ گوگل میپ سے صرف جا کے دیکھیں، تو وہاں پہ ایسی خوفناک قسم کی چٹانیں ہیں، راکس ہیں، جن پہ لینڈ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یعنی یہ ساحل ہے، سمندر کے بیچز ہیں، بیچز کے فوراً بعد 100 گز یا 200 گز اندر جائیں، وہاں پہ پہاڑیاں اوپر ایک دم سے سٹیپ رائز آف ماؤنٹینز، راکس ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ امریکہ کے لیے فوجی اتارنا جو ہے وہ خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ اگر وہ کہیں بھی اپنے، یعنی ہم سنتے رہتے ہیں نا، وہ ایمفیبیس اٹیک کرے گا، امریکہ یہ کرے گا۔ خیر مختصر، یہ میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ اچھا یہ سب چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی میری اپنی ڈسکوری نہیں، یہ چیز امریکہ کے جو اسٹریٹجک پلانرز ہیں، جو ملٹری پلانرز ہیں، انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں۔ اور 2019 میں اب یہ ذہن رکھیے، 2019 میں ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، صرف جے سی پی یو اے ختم کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو کہ باراک اوباما نے 2015 میں کیا تھا، 2015 میں۔ تو 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ پلان کر رہے تھے کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے، اس وقت بھی۔ تو اس وقت 76 امریکن ایڈمرلز اینڈ جنرلز ریٹائرڈ، اور اتنے ہی ان کے ساتھ جو تھے ملٹری اینالسٹ، جو کہ پینٹاگون میں سروسز کر چکے تھے، انہوں نے ایک جوائنٹ لیٹر لکھا تھا پریزیڈنٹ کے نام، جو اخباروں میں چھپا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران پہ کوئی ملٹری کارروائی نہ کی جائے، ہم پھنس جائیں گے، ہم پولیٹیکل آبجیکٹیوز نہیں حاصل کر سکیں گے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو اب انہوں نے جو دلائل دیے تھے، ان میں دلائل میں یہی باتیں ہیں۔ انہوں نے ڈرون سے زیادہ یہ کہا تھا کہ تیل کی سپلائی دنیا میں رک جائے گی، اور اس کی قیمتیں جب بہت زیادہ چڑھ جائیں گی تو امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو لیکن ڈرونز کی طاقت جو ہے وہ سب نے دیکھی بعد میں، اور ڈرونز کے بارے میں آپ کنگز کالج جو ہے لندن کا ہے، اس میں رپورٹس موجود ہیں پوری کی پوری کہ ایران کے پاس ڈرونز کی کیا کیا صلاحیتیں، لیکن کچھ صلاحیتیں اب نئی آئی ہیں جن میں ایران کے پاس ایسے ہائپرسونک ہے جو فضا میں جاتے ہوئے رستہ بدل سکتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پہ یہ ایک ٹریجیکٹری کی صورت میں چلتے، جب یہ نکل جاتے، فائر ہو جاتے تو اپنی ٹریجیکٹری میں چلتے ہیں۔ تو جو میزائل اپنی ٹریجیکٹری میں چل رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی لائن میں چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے انٹرسیپٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی میزائل ایسا ہو جو اپنی پرواز کے دوران وہ رستہ بدل لے ایک دم سے، تو اس کو تو روکنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں، اچھا یہ صلاحیتیں ہمارے پاکستانیوں بیچاروں کو نہیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ کل وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو امریکن میڈیا میں چھپ رہی ہوتی ہیں۔ تو امریکن میڈیا میں کس کا کنٹرول ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، آپ بہتر جانتی ہیں۔ جی جی، اور زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امریکی نائب صدر کی کچھ دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہی دیکھ لیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بیزاری سے کہہ رہے ہیں کہ بہت ڈیفیکلٹ لوگ ہیں ایران کے، تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے لیے نیگوشیشنز کرنا تک مشکل ہوا ہے، جنگ لڑنا تو مشکل ہے ہی، وہ تو اب ایران نے ثابت بھی کر دیا ہے تقریباً 5.5 مہینے میں، اور اس سے پہلے بھی جو تقریباً 47 سال سے جس طرح سے ایران مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک اور اہم سوال،
لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، ہر کوئی اپنے لحاظ سے دیکھ رہا ہے اس ڈیولپمنٹ کو، کچھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کچھ شک میں مبتلا ہیں. آپ بھی یقیناً نظر ہوگی پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا ہے، ڈیفنس اگریمنٹ، وہ کس کے خلاف ہے؟ وہ کس کے لیے ایز ڈیٹرنس استعمال کر رہا ہے؟ اسرائیل کے لیے، انڈیا کے لیے، ایران کے لیے، امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرے گا؟ کیونکہ امریکی صدر تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان کی مرضی کے بغیر تیل بھی اس خطے میں لے لے یا کسی سے کوئی اگریمنٹ کر لے. اتنا بڑا دفاعی معاہدہ ہو جائے اور اس پہ وہ خاموش رہیں تو یہ یقیناً شک میں مبتلا کر رہا ہے سب کو. دیکھیے وہ خاموش نہیں، ان کے ایک نمائندہ ہے کہ جو ایک کول ہیں، وہ جو سینٹ میں رہے ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ امریکہ کے مفاد میں جاتا ہے. لیکن میں اس کو بیانات سے زیادہ ایک ڈفرینٹ انداز سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو ٹرائلیٹرل ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، جس میں تینوں ملکوں نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے کسی پر اگر حملہ ہوگا تو سب پر ہی حملہ تصور کیا جائے گا. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کو میں اصولی طور پہ کہوں گا کہ یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے کہ ہم یہ کریں گے، لیکن اصل معاہدہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، ایک خد و خال بناتے ہیں کہ اگر کس چیز کو ہم حملہ تصور کریں گے، کب کوئی کال کر سکے گا مدد کے لیے، اور جب کال کرے گا تو کون مدد کرے گا اور کس طرح مدد کرے گا، کیا پاکستان نیوکلیر بام استعمال کرے گا کہ سعودی عرب کے لیے یا ٹرکی کے لیے، یا ٹرکی اپنی ایئر فورس بھیجے گا. کیونکہ ٹرکی اور پاکستان کی جو افواج ہیں، فوج یعنی ملٹری پاور جو ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے، لیکن پاکستان کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہے جو کہ ترکی کے پاس نہیں ہے. لیکن ترکی جو ہے وہ انڈسٹریل پاور ہے اور اس کے بعد فائنینشیل پاورز بہت زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت، کیونکہ اس کی ایکسپورٹس ہیں، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، وہ انڈسٹری کے لحاظ سے پاکستان سے کہیں آگے ہے، اس کا لٹریسی ریٹ بہت اچھا، اس کا اوور آل ہیومن جو ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے. پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج ہے اور نیوکلیر ڈیٹرنس ہے، ورنہ پاکستان فائنینشلی ایک بینکرپٹ کنٹری ہے. تو اب پاکستان جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے آن امریکن ڈول، یعنی امریکہ کی ایک کشکول امریکہ ڈال دے پاکستان کے کشکول میں کچھ پیسے تو پاکستان کے 4 دن گزر جاتے ہیں. اگر آپ کو IMF سے پیسے نہ ملے تو پاکستان کا گزارا نہیں ہو سکتا. لہذا پاکستان امریکہ پر ڈپینڈنٹ کنٹری، اور ڈپینڈنٹ کنٹری امریکہ کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، ایک چیز. دوسرا، ترکی جو ہے وہ نیٹو کا رکن ہے بڑا بنیادی، اور نیٹو کے رکن ہوتے ہوئے اس کے لیے دوسرے اگریمنٹس کرنا یا دوسری ذمہ داریاں پوری کرنا مشکل ہے. کیونکہ وہ نیٹو کے، فرض کیجئے کوئی نیٹو کا ملک جو ہے یا امریکہ کے، فرض کیجئے ترکی کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ کانفلکٹ آتا ہے، یعنی فرض کیجئے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام کا اعلان کرتا ہے، تو اس صورت میں اسرائیل کا جو سب سے بڑا پروٹیکٹر ہے اس خطے میں وہ امریکہ ہے. تو کیا یہ تینوں ممالک کسی بھی صورت میں اس وقت امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہمیں نہیں نظر آتا. لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ کس کے خلاف ہے، کیا کرے گا. اچھا، ایران کے بارے میں بھی اگر ہم کہیں تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ایران کے خلاف ہے یہ الائنمنٹ یا یہ ڈیفنس میں، کیونکہ ایران کے خلاف لڑنے کی صورت میں ترکی اور پاکستان دونوں کو سخت نقصان ہے. اور میرے خیال میں سعودی عرب بھی ایران سے لڑنا نہیں چاہتا، لیکن سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کی کمزوری یہ ہے، بلکہ کئی مسلمان ملکوں کی کمزوری یہ ہے کہ یہ اس فائنینشیل سسٹم کا حصہ ہیں جو امریکہ کی زیر قیادت ہے. تو ان میں سے کوئی بھی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے. تو جب یہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے امریکہ جو کہتا ہے یہ کر دیتے ہیں. بس اب ملٹری بیسز جو سعودی عرب کے استعمال کیے ہیں امریکہ نے، میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب نے خوشی سے دیے ہوں گے، لیکن سعودی عرب جو ہے امریکہ کو نو بھی نہیں کہہ سکتا. اگر آپ یاد کریں 2019 میں، 1990 یعنی پچھلی صدی کی جو عراق کے خلاف جو جنگ جب اس نے کویت پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس وقت جب کویت پہ عراقی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت سعودی عرب نے دعوت نہیں دی تھی امریکہ کو کہ آپ آ جائیں یہاں پر آ کے لڑیں عراق کے خلاف. صرف کنسرن ظاہر کیا تھا، امریکہ کی فوجیں خود بخود آ کے لینڈ کر گئی تھی اور سعودی عرب ان کو روک بھی نہیں سکتا تھا. تو جب وہ لینڈ کر گئی تو پھر اس لینڈ کرنے کے بعد سعودی عرب نے ایک فارمل انویٹیشن دے دی، کیونکہ اب اس کے اختیار میں نہیں تھا. تو ایک لحاظ سے جو میں عرض کروں کہ امریکہ کا ان ملکوں پر بہت سخت کنٹرول ہے،
बिल्कुल आप क्योंकि यहाँ सही पे फरमा रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। मैं चाहूँगी कि अपने आने वाले शोज़ में आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें और हम इसको मज़ीद इसके बारे में जान भी सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। आपकी जो आपका तज्ज़िया है उससे भी यकीनन बहुत सारी डिटेल्स इस डिफेंस पैक्ट के हवाले से मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया सकलैन इमाम साहब, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और लेकिन शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।